अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवेल लैब वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए मेरे चैनल NLV को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में मुसन्निफ़ा महरीन सईद का नावल वाजिबात इश्क, एपिसोड नंबर 8। पूरा एक हफ़्ता हो गया था उसे शाह हाउस। इस एक हफ़्ते में मीर उसे नज़र भी नहीं आया। ये फ़िक्र तो चलो दूर हुई, और तो और आलियार भाई और वशा आपी अम्मी का बहुत ख्याल भी रख रहे थे, इसीलिए उसे अब अम्मी की तबीयत की फ़िक्र भी नहीं थी। यहाँ इस घर में आके एकदम उसकी ज़िंदगी बदली थी। हाँ, बस मिसेस शाह उसे अच्छी नहीं लगती थी। उनका वही हाल था। आलियार और वशापी के सामने वो शहद से भी मीठी बन जाती और उनके बाद वो परी को जहर से भी कड़वी लगती थी। खैर, परी ने उनको अभी तक नज़रअंदाज ही किया था। वो अपने और अम्मी के मुश्तरका कमरे में खिड़की के पास खड़ी सोचों में गम थी जब उसे नीचे गार्डन में वशापी अकेली बैठी नजर आई। अम्मी सो रही थी तो वो वशा आपी की तरफ बढ़ गई। क्या हो रहा है? वो आपी के सामने बैठती प्यार से बोली। कुछ भी नहीं। वशा जल्दी से फ़ोन बंद करने लगी, लेकिन फ़ोन उसके हाथ से गिरा और ऊपर आलियार की तस्वीर, जिसे वो बहुत देर से देखने में मसरूफ़ थी, परी को नज़र आई। वशा को शर्म आई। उसने फ़ौरन फ़ोन उठा के बंद किया। परी ने मुस्कुराहट दबाई। आपी, आपके ही हैं, देखो देखो, रज के देखो। वो उन्हें तंग करने लगी। वशा ने उसे आंखें दिखाई। अभी वो कुछ कहती, मीर वहाँ आया था। हाय लेडीज़, वो कहता वशा के साथ कुर्सी पे बैठ गया। परी तो सुन ही हो गई। तुम्हें हम कहाँ से लेडीज़ लग रही हैं? वशा ने उसे घूरते पूछा। ओह ब्यूटीफुल गर्ल्स, माफ़ी चाहता हूँ। वो हाथ उठा के सॉरी करता परी को देख के बोला। परी फ़ौरन उठी। अरे क्या हुआ परी, बैठ जाओ। वशा आपी ने उसे रोकना चाहा। नहीं आपी, वो अम्मी उठ गई होंगी, मैं देख के आती हूँ। वो उन्हें बताती अंदर की तरफ बढ़ गई। क्या होगा मेरा? मीर ने नफ़ी में सर हिलाते अफसोस किया। डरा के रखा हुआ बेचारी को तुमने। वशा सिर्फ इतना जानती थी कि परी ही वो लड़की है जिससे मीर शादी करना चाहता है, और आलियार को फातिमा शाह कैसे मिली ये सब नहीं जानती थी। लेकिन मीर ने शर्त वाली बात उन्हें नहीं बताई थी। एक वही तो उसे अच्छा समझती थी। मीर बिल्कुल नहीं चाहता था कि वो भी उसे बाकी सब की तरह गलत इंसान समझे। अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं तुम्हारे लिए तो, वशा ने सर हिलाते कहा। अपने मिजाजी खुदा से कहें कुछ करें। मीर ने टांग हिलाते कहा। उन्होंने की है फातिमा अम्मी से बात? वशा ने बम फोड़ा। कब? वो सीधा होता चिल्ला उठा। आहिस्ता। वशा ने उसे घूरा। कब की? क्या कहा फातिमा अम्मी ने? क्या कहा? क्या वो राजी हैं? क्या उन्होंने परी से बात कर ली? वो एक साथ ही इतने सवाल कर गया। हौसला मीर, हौसला। वशा ने दोनों हाथों से उसे हौसले का इशारा किया। वो सीधा होता कान पे खारिश करने लगा। वो अंदर की तरफ बढ़ी। अम्मी सो के उठ चुकी थी। इधर आओ परी। उन्होंने उसे पास बुला लिया। वो चलती उनके पास बेड पे बैठ गई। तुमसे अहम बात करनी थी। उन्होंने तमहीद बांधी। जी? परी ने हैरत से पूछा। वो बात घुमाने की आदी नहीं थी। मेरी अल्लाह ने हर ख्वाहिश पूरी कर दी, अब बस एक और ख्वाहिश है कि तुम्हें तुम्हारे घर का होता देखूं। उन्होंने परी का मुंह अपने हाथों के प्याले में लेते कहा। आंखें बंद करने से पहले तुम्हें दुल्हन बने देखना चाहती हूँ। परी का माथा चूम के उन्होंने कहा। अल्लाह न करे आपको कुछ हो, कैसी बातें करती हैं आप? परी ने उनके हाथ अपने हाथों में लिए। सबको जाना है परी। उन्होंने मुस्कुरा के कहा। अम्मी, मैं नाराज़ हो जाऊंगी आपसे। वो मुंह बनाते उन्हें धमकी देने लगी। ओके, अब नहीं करती मरने की बातें, लेकिन तुम्हारी शादी। वो फिर से उसकी शादी पे आ गई। कल तक आपको भतीजे नहीं मिले थे, आज मिल गए तो मुझे खुद से दूर करना चाहती हैं आप? वो उठ के अलमारी की तरफ बढ़ते बोली। खुद से दूर नहीं कर रही, इसी घर में रहोगी तुम। उन्होंने गर्दन मोड़ के परी को देख के खुश होते कहा। क्या मतलब? परी को समझ नहीं आई। मतलब मेरे छोटे शाह की दुल्हन बनाना चाहता है बड़ा शाह तुम्हें। परी के सर पे उन्होंने धमाका किया था। वो साकिन खड़ी अम्मी को देख रही थी, जो कि उसे ही प्यार से देख रही थी। बहुत प्यारी लगेगी तुम दोनों की जोड़ी। उन्होंने उठ के परी के सामने आते कहा। परी खाली खाली नज़रों से देखती रही थी। आपके साथ दफन हो जाऊंगी, पर मीर शाह से निकाह नहीं करूंगी। परी ने उंगली उठा के उन्हें कहा और कमरे से निकलने लगी। जब दरवाजे में मिसेस शाह को उसने खड़े पाया। फातिमा शाह तो परी के इनकार पे वही खड़ी रह गई थी। मिसेस शाह को देख के परी के बढ़ते कदम रुके, जबकि फातिमा शाह ने मुड़ के परी को देखा और एक निगाह गलत मिसेस शाह पे डालती वो बाहर की तरफ बढ़ गई। मिसेस शाह ने पास गुजरती फातिमा शाह को देख के किया और परी की तरफ बढ़ी। बहुत अच्छे, इसी बात पे कायम रहना। दफन हो जाना, मेरे बेटे से शादी करने का सोचना भी मत। वो उसके सामने आके खड़ी होती बोली। परी ने हाथ की मुट्ठियां बनाई थी। तुम मेरे बेटे की मेयार की हो भी नहीं।
انہوں نے اوپر سے نیچے تک پری کو تنزیہ دیکھتے کہا۔ ایک مڈل کلاس لڑکی شاہ ولا کی بہو نہیں بن سکتی۔ وہ اس کے ارد گرد چکر لگاتے اسے کہہ رہی تھی۔ کہاں تم؟ انہوں نے پری کی طرف انگلی سے اشارہ کیا۔ کہاں میرا شاہ؟ ہاتھ اوپر کر کے انہوں نے گھمایا تھا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ پری نے اپنا دوپٹہ سیٹ کیا۔ کہاں میں پاک دامن، کہاں آپ کا شاہ کچرے کا ڈھیر؟ اس نے ان کی آنکھوں میں دیکھتے کہا تھا۔ مسز شاہ کا ہاتھ اٹھا، لیکن پری نے درمیان سے ان کا ہاتھ اچک لیا۔ ہاں مسز شاہ، یہ غلطی مت کیجیے گا۔ میں فاطمہ شاہ نہیں، پریش احسن ہوں۔ لحاظ صرف ان کا کرتی ہوں جو میرا کرتے ہیں۔ ان کا ہاتھ جھٹک کے پری نے انگلی اٹھا کے انہیں وارن کیا۔ وہ فاطمہ شاہ تھی جو چپ کر گئی تھی۔ میں پریش احسن ہوں، چیخ چیخ کے دنیا کو اکٹھا کر لوں گی۔ پری ان کے پاس سے چلتی جا کے صوفے پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھ گئی۔ اور ابھی کیا کہا تھا آپ نے؟ مڈل کلاس؟ آپ بھول رہی ہیں میں پریش احسن ہونے کے ساتھ ساتھ شاہ اینڈ سنز کمپنی کے اونر کی اکلوتی بھانجی بھی ہوں۔ مڈل کلاس تو سنا ہے کہ آپ ہیں، ماموں کی سیکرٹری رہ چکی ہیں آپ۔ پری نے انگلیاں سیدھی کرتے ناخنوں پہ پھونک مارتے کہا تھا۔ اے لڑکی! مسز شاہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ ہاں مسز شاہ، میری بات مکمل نہیں ہوئی۔ آپ کو کسی نے سکھایا نہیں کہ کسی کی بات درمیان سے ٹوکتے نہیں؟ آپ کے ویسے بیٹے کو بھی یہ نہیں معلوم۔ پری نے سامنے میز پہ ٹانگیں پھیلا لیں۔ اور کیا کہا تھا؟ شاہ ولا کی بہو بننے کے لائق نہیں میں؟ او کم آن ساسو ماں ٹو بی، اپنے بیٹے کو جا کے سمجھائیں جو میرے عشق میں گوڈے گوڈے غرق ہے۔ پری نے آنکھ وینک کی تھی۔ مجھے ساسو ماں مت کہو، ابھی تم نے کہا تمہارے لائق نہیں میرا بیٹا۔ دیکھو تم اس سے شادی نہیں کر سکتی۔ مسز شاہ کو آگ لگ گئی تھی۔ پری مسکرائی۔ میرا موڈ بدل گیا ابھی۔ اور پھر اور پہ زور دیتے پری نے اپنی ٹانگیں سیدھی کی۔ مکافات عمل بھی تو ہوتا ہے۔ فاطمہ شاہ کے ساتھ زیادتی کرتے آپ بھول کیوں گئیں کہ دنیا کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے؟ گناہوں کی سزا پریش احسن کی شکل میں بھی آپ کو مل سکتی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھتے بولی۔ شادی تو ہوگی اب میری، وہ بھی آپ کے شاہ سے۔ اسے تو میں دنوں میں سیدھا کر لوں گی۔ رہی بات آپ کی، پری ان کے سامنے ہلکا سا جھکی۔ جیسے لوہے کو لوہا کاٹتا ہے نا، آگ کو آگ، ویسے ہی آپ کے اندر بھرے زہر کو میرے اندر کا زہر کاٹے گا۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ چٹکی بجا کے پری نے ان کو دھمکی دی تھی۔ مجھے تم پسند آئی ہو؟ مسز شاہ اس بار مسکرائی تھی۔ میں حیران ہوں، احسن اور فاطمہ جیسے بزدلوں کی اولاد اتنی تیز۔ خیر مزہ آئے گا۔ انہوں نے داد دی تھی۔ تم میرے ساتھ کھیل کے لوگی اور میں چوڑیاں پہن کے بیٹھ جانے والوں میں سے نہیں ہوں۔ چلو میں بھی تو دیکھوں کتنا دم ہے تم میں۔ انہوں نے پری کے سامنے ہاتھ کیا۔ پری نے ہاتھ تھام لیا تھا۔ وہ چلی گئیں تو پری نے جلدی سے کھڑکی کھول کے گہرا سانس لیا تھا۔ یہ اس نے کیا کر دیا تھا؟ اگر جوڑے آسمان پہ بنتے ہیں، اگر آپ کا ہم سفر آپ کے ساتھ ہوا کی دوسری پسلی سے پیدا ہوا ہے، تو کیا اس کا ہم سفر میشا تھا؟ وہ گہرے سانس لے رہی تھی۔ کیا اس کے لیے دنیا میں کوئی نیک مرد نہیں تھا؟ اس نے تو اللہ سے دعا کی تھی، جو بھی اس کا ہم سفر ہو، وہ چاہے جاہل ہو، ان پڑھ ہو، وہ تک نہیں کرے گی، لیکن وہ عورتوں کی عزت کرنا جانتا ہو۔ اور اس کے سامنے اللہ نے میشا کو کھڑا کیا تھا، جو لڑکیوں پر شرطیں لگاتا تھا، وہ جو درمیان میں اس کا راستہ روک کے کھڑا ہو جاتا تھا، وہ جس کے سامنے آتے ہی اسے اپنی عزت کے لالے پڑ جاتے تھے۔ اس نے ضبط سے آنکھیں بند کی۔ اللہ مجھے آزمائش میں اکیلا مت چھوڑنا اللہ۔ دماغ کی رگیں تن گئی تھی سوچتے سوچتے۔ اس نے اللہ کو پکارا تھا۔ وہ پری کے کمرے سے نکل کے اپنے کمرے میں آئی تھی۔ انہیں ایک پل کو چین نہیں تھا۔ وہ کمرے میں چکر لگاتے سوچ رہی تھی۔ کچھ نہ سمجھ آنے پر وہ میر کے کمرے کی طرف بڑھی۔ جو نہا کے فریش ہو کے نکلا تھا، انہیں اپنے کمرے کے دروازے میں کھڑا دیکھ ایک دم رکا۔ خیریت؟ ایسے کون سا کام پڑ گیا آپ کو جو آپ میرے کمرے تک آ گئی؟ وہ بالوں کو ٹاول سے رگڑتا ڈریسنگ تک گیا تھا۔ شاہ؟ انہوں نے اسے پیار سے پکارا۔ میر کے ہاتھ ایک دم کانپے تھے۔ اتنے پیار سے مت بولے مسز شاہ، عادت نہ خراب ہو جائے میری۔ وہ بیڈ تک آتا تنزیہ بولا تھا اور جھک کے بیڈ سے اپنا موبائل اٹھایا۔ تم اس لڑکی سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہو؟ وہ تمہارے لائق نہیں ہے۔ انہوں نے شیریں لہجہ بنایا۔ میر کا دل ایک دم ٹوٹا تھا۔ وہ آج بھی صرف اپنے مفاد کے لیے اس تک آئی تھی۔ کاش وہ پوچھ لیتی ہیں اس لڑکی میں ایسا کیا ہے جو وہ میرے بیٹے کی پسند بن گئی۔ وہ خود کو کمپوز کر گیا اور آرام سے پلٹا، لیکن مجھ سے ایک لفظ تک نہیں نکلا۔ کہاں تم اور کہاں وہ؟ ان کے لہجے میں پری کے لیے زہر ہی تھا۔ صحیح کہا آپ نے، کہاں وہ اور کہاں وہ پاک لڑکی، کہاں میں؟ اس نے سینے پہ انگلی رکھی تھی، جسے کبھی آپ نے پاک ہونے ہی نہیں دیا۔
کہاں وہ اپنی ماں کی محبت میں گندھی لڑکی، کہاں میں جس نے کبھی ماں لفظ کا ذائقہ بھی نہیں چکھا۔ وہ سر جھٹک گیا۔ کہاں وہ نمازوں کی عادی، کہاں میں نام کا مسلمان۔ وہ خود کا مذاق اڑا رہا تھا۔ آپ کو کبھی دعا کا نہیں کہا، آج کہہ رہا ہوں دعا کیجیے گا وہ مجھے مل جائے، کیونکہ ڈر بھی لگتا ہے مجھے، اس کے لائق نہیں ہوں میں۔ وہ موبائل اٹھاتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ سن کھڑی تھی۔ دل نے کہا تھا آمین بول دیں، لیکن دماغ نے فوراً منع کیا، اور مسز شاہ دماغ کی سننے والوں میں سے تھیں۔ وہ کمرے سے نکل کے سیڑھیاں اتر رہا تھا اور آلیار فاطمہ شاہ کے ساتھ اوپر کی طرف آنے لگا تھا۔ کہیں جا رہے ہو؟ آلیار نے پوچھا۔ بس ایسے ہی باہر۔ فاطمہ شاہ کو ایک طرف سے خود کو لگاتا ان کا بوسہ لے گیا۔ جلدی آ جانا میر، زیادہ لیٹ مت کرنا۔ وہ باہر کی طرف بڑھنے لگا تو فاطمہ امی نے اسے پیچھے سے کہا۔ وہ اچانک مڑا تھا۔ پہلی دفعہ کسی نے اتنے پیار اور فکر سے کہا تھا کہ وہ جلدی گھر آ جائے۔ وہ مسکراتا اس بات پہ سر ہلا گیا، اور آلیار انہیں لیے اوپر جانے لگا تو وہ بولی، تم جاؤ کمرے میں یہاں بیٹھوں گی۔ وہ صوفے پہ بیٹھ گئی۔ اگر آپ شاہ کا ویٹ کر رہی ہیں تو وہ جلدی نہیں لوٹنے والا، جلدی چلیں آپ کو کمرے میں چھوڑ دوں۔ آلیار کے کہنے پہ وہ سر نفی میں ہلا گئی۔ میں یہاں بیٹھوں گی، وہ ضدی انداز لیے بولی۔ میں فریش ہو کے آپ کے پاس آتا ہوں۔ آلیار مسکراتا بڑھا اور سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ کوئی ضرورت نہیں، اپنی بیوی کو وقت دو جا کے۔ انہوں نے خالص سانس والی بات کی تھی۔ وہ رکا اور مڑا، ان کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھ کے لمبی سانس لی اور نفی میں سر ہلاتے کمرے کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، وشا ہمیشہ کی طرح اس کے انتظار کر رہی تھی۔ ہاتھ میں کوئی میگزین تھی جس کی ورق گردانی ہو رہی تھی۔ السلام علیکم۔ وہ اسے دیکھ کے الماری کی طرف بڑھی۔ آلیار نے اس کو سلام کا جواب دیا اور جھک کے اس نے بیگ اور موبائل سب بیڈ پہ رکھ دیا۔ وشا اس کے کپڑے نکال چکی تھی۔ وہ واش روم چلا گیا۔ باہر آیا تو وشا حیران کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ آلیار نے اس سے پوچھا۔ آج میری سوتن کدھر ہے؟ وہ جلد بازی میں نہ جانے کیا بول گئی۔ جب بول چکی تو احساس ہوا فوراً زبان دانتوں تلے دبائی تھی۔ کیا؟ آلیار صدمے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ مراد آج نہیں تھا آپ کے ساتھ؟ وشا نے مڑ کے بیڈ سے اس کا بیگ اٹھاتے اپنی نظریں جھکائی۔ سوتن؟ آپ کو مراد اپنی سوتن لگتا ہے؟ وہ اس کے سامنے آیا۔ وشا نے اسے نظر انداز کیا۔ وہ آگے جانے لگی، وہ پھر سے اس کے سامنے آیا۔ سوتن؟ آلیار نے پھر سے لفظ دہرایا تھا۔ منہ سے نکل گیا۔ وشا نے معصومیت لیے اسے کہا۔ آلیار اسے ابھی بھی گھور رہا تھا۔ ہاں تو 24 گھنٹے تو آپ کے ساتھ بیوی کی طرح چپکا رہتا ہے، سوتن ہی لگے گا۔ وشا نے اپنی بات کو کور اپ کرنے کی کوشش کی۔ آلیار مجھے گھورنا بند کرے۔ وشا نے انگلی اٹھا کے اسے وارن کیا۔ وہ اس کی طرف بڑھا۔ وشا پیچھے کو بھاگنے لگی۔ میں فاطمہ امی کو بتاتی ہوں آپ کا۔ وہ بھاگ کے دروازے کی طرف بڑھتی اسے دھمکی دے گئی۔ آلیار نے تیزی سے اس کا بازو پکڑا۔ 1 منٹ، بات آپ نے غلط کی، اور کیا بتائیں گے آپ فاطمہ امی کو؟ اسے اپنی طرف کھینچ کے آلیار نے آنکھیں چھوٹی کر کے پوچھا۔ میں انہیں بتاؤں گی کہ آپ… وشا ایک دم بولتے چپ ہوئی۔ یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں کہ وہ کیا بتائے گی امی کو۔ کہ میں… آلیار نے پوچھا۔ آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ ہاں میں انہیں یہی بتاؤں گی۔ وشا نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے اسے دور کرنا چاہا، کیونکہ وہ وشا کو اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ قسم سے پاگل ہیں آپ۔ وشا کو آرام سے چھوڑتے آلیار نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ نے مجھے پاگل کہا ہے؟ وشا کو صدمہ لگ گیا۔ جی۔ آلیار ڈریسنگ کی طرف بڑھتا بولا۔ میں ولی کو بتاؤں گی۔ آلیار کے پاس جاتے اس نے انگلی اٹھا کے اسے دھمکی دی۔ کیوں؟ وہ سالہ لگتا ہے؟ بال بناتے اس نے آرام سے کہا۔ فوراً احساس ہوا تھا وہ غلط بول گیا ہے۔ لگتا تو سالہ ہی ہے، اس نے وشا کو دیکھ کے کہا۔ وشا اسے کچھ کہتی، وہ مسکرا کے وشا کو دیکھنے لگا۔ وہ پیر پٹکتی دوبارہ صوفے پہ بیٹھ گئی اور بازو سینے پہ باندھ لیے۔ آلیار اس کے قریب آ کے بیٹھا۔ وہ اس کو نہیں دیکھ رہی تھی۔ آلیار کی نظر وشا کی گود میں پڑے موبائل کے وال پیپر پر پڑی۔ بلو پینٹ کوٹ میں وہ ایک قدم آگے اور پیچھے کو ایک ہاتھ پاکٹ میں تھا اور دوسرے میں گلاسز تھی، جسے شاید اس نے ابھی ابھی اتارا تھا یا شاید لگانے والا تھا۔ ولیمے والے دن رینڈملی لی گئی تصویر تھی۔ تصویر اس کی وشا کے وال پیپر کی زینت بنی ہوئی تھی۔ وہ گنگ ہوا تھا، نہ جانے تصویر اچھی تھی یا وشا کے وال پیپر پہ ہونے کی وجہ سے وہ اتنی اچھی لگ رہی تھی۔ وہ یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ وشا نے گردن موڑ کے اسے دیکھا، پھر اس کی نظروں کے زاویے کو دیکھا تو اپنے موبائل کی اسکرین آف کر دی۔ آلیار مسکرایا تھا۔ یہ کون ہے؟ اس نے جان بوجھ کے اس سے پوچھا۔ میرے شوہر ہیں۔ وشا اترائی تھی۔ کافی پیارے ہیں آپ کے شوہر۔ اور ہلکا سا اس کی طرف جھکے اسے چھیڑنے لگا۔ وشا حیران اسے دیکھنے لگی۔ آخر شوہر کس کے ہیں؟ وہ شیخی بھی گاڑنے لگی۔ آلیار کہکا لگا گیا۔ ایک بات بتاؤں؟
وشا اس کے ہنسنے پہ ہلکا سا اس کے قریب ہوئی۔ بتائیں؟ آلیار بھی اس کی طرف جھک کے اسی کے انداز میں بولا۔ میرے شوہر پیارے ہیں لیکن جو ان کی بیوی ہے نا وہ زیادہ پیاری ہے۔ وشا مسکرا کر اسے کہتے پیچھے ہو گئی۔ آلیار کا منہ کھل گیا۔ توبہ، بندہ اتنا بھی خود پرست نہ ہو۔ آلیار کانوں کو ہاتھ لگا گیا۔ میں بھی آپ کو یہی کہنے والی تھی، وہ کہتی باہر کی طرف بھاگی۔ آلیار منہ کھولے اسے دیکھ رہا تھا۔ مطلب کچھ بھی؟ آلیار نے دروازے کو دیکھ کے سر جھٹکا اور اس کا موبائل جو کہ یہیں چھوڑ گئی تھی دوبارہ دیکھنے لگا۔ اسے یقین ہو گیا تھا اس تصویر کی قیمت صرف وشا کے وال پیپر بن جانے نے بڑھا دی تھی۔ وہ کلاس لے رہے تھے اور ہمدان دورانی منہ میں بال پوائنٹ ڈالے بور ہو رہا تھا۔ ایک تو پتہ نہیں یہ پڑھائی کس نے ایجاد کی ہے، وہ سوچتا انگلائی لے رہا تھا، تبھی سر پلٹے اور ان کی نظر ہمدان دورانی پہ پڑی۔ ساری کلاس ان کا دیا لیکچر نوٹ کر رہی تھی، ایک ہمدان دورانی کے علاوہ۔ ہے یو اسٹینڈ اپ۔ سر نئے تھے اس لیے ہمدان دورانی سے ابھی واقف نہیں تھے۔ انہوں نے اسے پوائنٹ کیا۔ سر میں؟ ہمدان نے اس سے دوبارہ پوچھا۔ جی آپ۔ سر نے آپ پہ اچھا خاصا زور دیا۔ جی سر۔ وہ مسکراتا بالوں میں ہاتھ پھیرتا کھڑا ہوا۔ پوری کلاس متوجہ ہوئی تھی۔ آپ لیکچر نوٹ کیوں نہیں کر رہے؟ سر نے سوال کیا۔ ہمدان نے رجسٹر دیکھا۔ سر دوست ہیں نا؟ اس نے پاس بیٹھے علی کو مارتے جتایا۔ کلاس ہنسی تھی اس کی بات پہ۔ آپ کو میرے یہاں لکھے گئے لفظوں کی اہمیت بھی پتہ ہے؟ آپ کو میرے دیے گئے لیکچر کی اہمیت کا اندازہ ہے؟ سر تو فوراً ہی جذباتی ہوئے تھے۔ آپ علم کی اہمیت سے واقف ہیں؟ سر نے اس سے پوچھا۔ جی سر واقف ہوں نا، علم کی اہمیت میں شعر عرض ہے۔ ہمدان دورانی کے اندر کا شاعر جاگا تھا۔ ارشاد ارشاد۔ سر کے نو رسپانس میں ہمدان نے خود ہی ارشاد ارشاد کہہ لیا تھا۔ کلاس کے لڑکوں نے ہمدان کے پیچھے ارشاد ارشاد کہا تھا۔ علم علم کرتے ہو، علم کی پرواہ نہیں۔ واہ 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 واہ۔ خود کو ہی اس نے درمیان میں داد دی تھی۔ اور یہ کیا؟ علم کی اہمیت پہ شعر پڑھنے والے ہمارے شاعر کو اگلی لائن بھول گئی تھی۔ علم علم کرتے ہو۔ اس نے پھر سے وہی لائن دہرائی اور ہلکا سا جھک کے علی کی طرف کہا۔ اب یہ لائن بھول گئی، جلدی سے گوگل کر۔ ہلکا سا مسکرا کر سر کو دیکھتے ہوئے اس نے پھر سے وہی لائن پڑھی۔ علم علم کرتے ہو، علم کی پرواہ نہیں۔ ایک لائن وہ 3 دفعہ پڑھ چکا تھا اور سر کو بھی شاید پتہ چل گیا کہ اسے شعر بھول گیا ہے۔ جی جی آگے ارشاد کریں۔ سر نے طنزی انداز لیے اسے کہا۔ ابے ہوا نہیں گوگل، ہلکا سا علی کو کہا گیا تھا۔ ہو گیا ہو گیا۔ یہ گوگل بھی عین وقت پہ محبوبہ ہی بن جاتا ہے۔ علی نے سرچ کیا۔ علم سے دل لگا کے دیکھو، علم بے وفا نہیں۔ علی نے آہستہ آواز میں اسے شعر کی اگلی لائن بتائی۔ ارم سے دل لگا کے دیکھو، ارم بے وفا نہیں۔ ہمدان دورانی نے علم کی جگہ ارم لگا دیا اور کلاس کی ارم نے گردن موڑ کے اسے خونخوار نظروں سے ایسے دیکھا جیسے وہ اسے سالم ہی نگل جائے گی۔ ابے وہ ارم نہیں، علم۔ ہارون نے آہستہ آواز میں توثیق کی، جبکہ اس کے ارم کہنے پہ کلاس مسکرا کے اسے اور ارم کو دیکھنے لگی۔ سوری سر، علم سے دل لگا کے دیکھو، علم بے وفا نہیں۔ اس نے فوراً جملہ درست کیا۔ سوری بہن جی۔ ارم کی طرف دیکھ کے اس نے ہاتھ جوڑے تھے۔ سٹ ڈاؤن، میرا سارا لیکچر اپ نوٹ کر کے مجھے دکھایا کریں گے، سر نے اسے بٹھاتے کہا تھا۔ وہ دھپ سے بیٹھ گیا۔ بچ گئے، وہ سانس خارج کرتے بولا، ورنہ آج ارم نے اسے نہیں چھوڑنا تھا۔ وہ کلاس سے نکل رہے تھے جب ہانی مسکراتی ان کی طرف بڑھی۔ وہ سیدھا ہمدان کے سامنے مسکراتی کھڑی ہو گئی اور اس کے دائیں اور بائیں جانب علی اور ہارون کے سامنے اس نے ہاتھ کیے۔ نظریں ابھی بھی ہمدان دورانی پہ تھیں۔ ہمدان نے حیرت سے اس کے ہاتھ دیکھے اور پھر علی اور ہارون کو دیکھا۔ دونوں نے شرافت کا مظاہرہ کرتے ہانی کی اسائنمنٹ اسے دی۔ کمپلیٹ؟ ہانی نے اسائنمنٹ کا سرسری سا جائزہ لیتے پوچھا۔ ہمدان ہونک بنا اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جی جی، ہارون اور علی دونوں یک دم بولے۔ ہمدان کو سمجھ نہ آئی ہانی نے اسائنمنٹ ان دونوں سے بنوائی تھی۔ ہانی مسکراتے پلٹ گئی اور ہمدان ان دونوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اب وہ گارڈن میں وہی اپنی پناہ گاہ کے پاس چکر پہ چکر لگا رہا تھا۔ تف ہے تم دونوں پہ۔ ہمدان کا پارا 7ویں آسمان پہ تھا۔ اسے اتنا غصہ آ رہا تھا کہ ہانی نے اس کے دوستوں کو بلیک میل کر کے اسائنمنٹ بنوائی تھی، 5 دفعہ ہارون سے اور 5 دفعہ علی سے۔ اس نے ڈرایا تھا ہمیں۔ علی منمنایا۔ لعنت ہے تم پہ، ہمدان دورانی کی دوست ہو کے ایک لڑکی سے ڈر گئے تم لوگ۔ ہمدان کا بس نہیں چلا، وہ انہیں کچا چبا جاتا۔ ہاں تو کیا کرتے، پتہ بھی ہے کتنی خطرناک لڑکی ہے۔ ہارون اس کے سامنے آتا بولا، لڑکی نہ ہو گئی، کرونا کی چوتھی لہر ہی ہو گئی۔ ہمدان کو ابھی بھی چین نہیں آیا تھا۔ او بھائی، اس کا بھائی ایس پی ہے، ایس پی۔ علی نے عورتوں کی طرح ہاتھ نچاتے کہا۔
تم دونوں کے مرد ہونے پہ ہمدان نے دونوں ہاتھوں سے لعنت ان کی طرف منتقل کی اور بیگ ان کے پاس پھینکتا وہ ہانی کے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھا۔ وہ کینٹین کی طرف بڑھ رہی تھی جب وہ تن فن کرتا اس کے سر پہ پہنچا۔ تم نے میرے دوستوں کو بلیک میل کیا، ان سے اسائنمنٹ بنوائی، ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ وہ دونوں ہاتھ کی مٹھیاں بنائے اس سے پوچھ رہا تھا۔ میں ان کے پاس گئی، انہیں ڈرایا اور اسائنمنٹ بنانے کو دے دی، سمپل۔ ہانی کو مزہ دلا گیا اس کا غصہ۔ شرم نہیں آئی تمہیں 2 معصوم لوگوں کو بلیک میل کرتے؟ ہمدان نے اس کی طرف قدم بڑھاتے کہا۔ تم نے ہی تو کہا تھا جا کے اچھوں سے ہی بنوا لو، مان لی تمہاری بات، بنوا لی تمہارے اچھوں سے۔ ہانی نے آنکھ گھماتے جواب دیا۔ تمہیں لگ رہا ہے کہ میں تمہیں بخش دوں گا اس کے لیے؟ ہمدان کے ماتھے پہ سلوٹیں واضح تھی۔ کون کمبخت کہہ رہا ہے بخشو؟ ہانی نے مسکراتے اسے چڑھایا۔ ویسے مجھے تم سے اتنی چیپ حرکت کی امید نہیں تھی۔ ہمدان نے سر نفی میں ہلاتے افسوس کیا۔ کس نے کہا تھا مجھ سے امید لگاؤ؟ کندھے اچکاتے وہ اس کو چھوڑتی آگے بڑھ گئی۔ واقعی وہ کرونا کی چوتھی لہر سے بھی زیادہ خطرناک تھی۔ وہ سارے کانفرنس روم میں بیٹھے اہم مسئلہ زیر غور تھا۔ سر میں بھی حیران ہوں، بھائی کو کم سے کم کوئی تو ری ایکشن دینا چاہیے تھا منگو کی پھانسی پہ، اور وہ ابھی تک خاموش ہے۔ حمزہ بولتا ولی کو دیکھنے لگا۔ سمپل ہے اے ایس پی حمزہ، وہ جانتا ہے ہم اس کی طاق میں بیٹھے ہیں۔ ولی اپنی کرسی سے اٹھتا مار کر گھماتے بولا۔ وہ ایک غلطی کرے گا اور پھر ہمارے چنگل میں پھنسے گا۔ ولی اب ان سب کے سامنے کھڑا تھا۔ سر اگر اس نے کوئی غلطی نہ کی؟ ذہن نے خدشہ ظاہر کیا۔ کرے گا، ضرور کرے گا، اگر نہیں کی تو ہم کروائیں گے اس سے غلطی۔ ولی نے دونوں ہاتھ میز پہ ٹکائے تھے۔ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ ولی نے مکہ میز پہ مارا تھا۔ انشاءاللہ سر، اس سب نے مل کے کہا تھا اور پھر وہ آہستہ آہستہ نکل گئے۔ ولی اکیلا تھا کمرے میں جب زین اور حمزہ آئے۔ سر جی؟ حمزہ نے دانت نکالے۔ ولی نے ابروج کاتے اسے دیکھا۔ ایس ایچ او کی بیٹی آئی ہیں آپ سے ملنے۔ وہ دانت دکھاتے بولا تھا۔ او نو! ولی فوراً کھڑا ہوا۔ اسے کہو سر نہیں ہے تھانے میں۔ ولی نے زین سے کہا، سر میں نے بتا دیا آپ اندر ہی ہیں۔ حمزہ کہتا باہر کو بھاگا۔ ولی نے بے چاری نظروں سے زین کو دیکھا۔ وہ کندھے اچکا گیا۔ ولی اس کے سامنے بیزار سا بیٹھا تھا اور وہ اپنی ہانکی جا رہی تھی۔ سر کی شکل دیکھو، کیسے سڑا ہوا کریلا بنے بیٹھے ہیں۔ حمزہ نے جھانکتے زین کے کان میں سرگوشی کی۔ سر کو نہ کلاس لینی چاہیے، ایک پیاری لڑکی سے کیسے بات کرتے ہیں۔ حمزہ نے اپنا کالر ٹھیک کرتے کہا، ایسے تو یہ کوارے ہی رہ جائیں گے جیسی ان کی حرکتیں ہیں۔ زین بھی پیچھے ہٹتا بولا۔ دونوں کو افسوس ہوا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ نے کہا تھا میر شاہ سے میری شادی ہوگی۔ زینی ان کے سامنے آتے بولی، میر کو وہ لڑکی پسند آ گئی ہے۔ انہوں نے نہوت سے سر جھٹکا۔ اور میر کو میں بچپن سے جانتی ہوں، جو اسے پسند آ جائے وہ اسے چاہیے ہی ہوتا ہے۔ وہ کمرے میں چکر لگا رہی تھی جبکہ زینی صوفی پہ بیٹھی تھی۔ اور پتہ ہے وہ کیا کرتا ہے اپنی پسندیدہ چیزوں کے ساتھ؟ وہ شیطانی مسکراہٹ لیے مڑی تھی۔ کیا؟ زینی حیرت سے پوچھ بیٹھی۔ حاصل کر کے توڑ دیتا ہے۔ وہ اس کے سامنے آتے بولی۔ زینی کو ان سے ایک پل کے لیے ڈر لگا تھا۔ ہونے جو شادی، لوگوں کی طلاق بھی تو ہوتی ہے۔ وہ مسکراتے بیڈ پہ بیٹھی اب زینی کو دیکھ رہی تھی۔ ایسے تو وہ مجھے بھی بعد میں چھوڑ دے گا۔ زینی کو اپنی ہی فکر تھی، ایسا وہ صرف اپنی پسندیدہ چیزوں کے ساتھ کرتا ہے۔ وہ سر جھٹکتے زینی کو دیکھ کے بولی۔ زینی کو بے عزتی محسوس ہوئی۔ میرا مطلب ہے کہ تم تو میری پسند ہو نا؟ مسز شاہ نے فوراً بات کو کور اپ کیا تھا۔ زینی سر ہلا گئی۔ وہ اس کے کمرے کے دروازے پہ کھڑی تھی۔ پری نے گہرا سانس لیا اور دستک دیے بغیر وہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی، لیکن سامنے اسے شرٹ لیس دیکھ کے وہ فوراً پلٹی تھی۔ میر ایک دم اسے اپنے کمرے میں دیکھ کے سکتے میں آ گیا۔ شرٹ پہنو اپنی۔ پری نے پشت کیے ہی اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھ کے اسے کہا تھا۔ وہ مسکراتا فوراً بیڈ سے اٹھا کے اپنی شرٹ پہننے لگا۔ سوری۔ اس کے پلٹنے پہ میر نے ہاتھ اوپر کیے تھے۔ پری سنجیدہ تھی۔ میں تیار ہوں تم سے نکاح کے لیے۔ اس کی طرف ایک قدم بڑھاتے پری نے کہا۔ میر کی مسکراہٹ سمٹی تھی، نہ جانے کیوں۔ نکاح اسی ہفتے ہوگا۔ پری نے کچھ فاصلے پہ رکتے اسے کہا اور میر نے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، اپنا بازو اس کے سامنے کیا تھا۔ چٹکی کاٹنا پلیز۔ اس نے منت کی تھی۔ پری نے اسے گھورا۔ نہیں یقین آ رہا قسم سے۔ وہ اس کے گھوری پہ بچوں کی طرح وضاحت دے رہا تھا۔ حق مہر میری مرضی کا ہوگا۔ پری نے اس کی بات کو نظر انداز کیا۔ اوف، کوئی تو یقین کروا دو مجھے، کوئی تو۔ وہ سر پہ ہاتھ پھیرتا زور سے بولا تھا۔ پری سنجیدہ تھی ابھی بھی، لیکن میر کو قارون کا خزانہ مل گیا تھا۔ سن لو، مکر مت جانا۔ پری چہرے پہ بیزاریت لیے گویا ہوئی۔ منظور ہے۔ اس کے پاس آیا تھا۔ پری بدک کے دور ہوئی۔ سوری۔ وہ بھی اس سے دور ہوتے ہاتھ اٹھا گیا۔ اتنے اچھے مت بنو، جانتی ہوں تمہیں۔ پری نے طنز کیا تھا۔ امیر کو برا نہیں لگا۔ پری اسے خونخوار نظروں سے گھور رہی تھی۔ وانا یو کل می؟ میر نے مسکراتے پوچھا۔
ہول ہارڈلی. پری فوراً بولی یو آلریڈی ڈیڈ. وہ سر نفی میں ہلاتا دلکشی سے بولا تھا حق مہر میری مرضی کا ہوگا. وہ انگلی اٹھا کے اسے کہتے مڑ گئی اور میر شاہ مسکرایا تھا. وہ دونوں منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی. دوسری طرف ہادی کو لگا میر کملا گیا ہے. کیا مطلب؟ ہادی نے اسے دوبارہ پوچھا. تم اور میر شادی؟ اینا کو لگا کچھ غلط سن لیا اس نے. ہادی کے سامنے بیٹھے میر اور اینا اور ہانی کے سامنے پری نے بیک وقت سر اس بات میں ہلایا. آج اپریل فول تو نہیں؟ ہانی نے جلدی سے موبائل سے تاریخ دیکھی. وہ کزن ہے میری. میر نے سکون سے ٹانگ ہلاتے سامنے کھڑی ہادی کو بتایا. کزن؟ ہادی کو سمجھ نہیں آئی. ہاں، فاطمہ امی کی بیٹی. وہ مل گئی ہیں اور پچھلے 2 ہفتوں سے شاولہ میں ہی ہیں پری کے ساتھ. بینچ سے اٹھ کے میر ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھتا بولا. اور تم مجھے آج بتا رہے ہو؟ ہادی بھاگ کے اس کے ساتھ ملتے بے یقینی سے پوچھنے لگا. میر نے رک کے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو شکر کرو آج بھی بتا دیا. تم؟ ہادی کو غصہ آیا تھا. میں تمہارے نکاح میں نہیں آؤں گا، سنا تم نے؟ میر آگے بڑھا تو ہادی نے اسے دھمکی دی. میں نے اس کی دھمکی نظر انداز کر دی. میں نہیں آؤں گا، ہادی ضدی لہجے میں بولا. میر نے نفی میں سر ہلاتے پھر سے اسے نظر انداز کیا. ہادی غصے سے اس کی طرف بڑھا اور وہ جو کلاس کے پاس پہنچ گیا تھا اسے گریبان سے پکڑ کے موڑا. میں نہیں آؤں گا، سنا تم نے؟ ہادی نے اس کو پکڑ کے اپنی طرف گھمایا تھا. تمہیں کس نے انوائٹ کیا؟ میر نے سکون سے پوچھا. ہادی نے اس کے پیٹ میں مکہ مارا تھا. جاہل انسان، اب تو پکا نہیں آؤں گا. اس کے منہ پہ ایک مکہ مارتے ہادی نے اپنا غصہ نکالا تھا. تمہارے ہاتھ زیادہ کھل رہے ہیں اب. میر نے اپنے ہونٹ کو ہاتھ سے صاف کرتے ہادی کو گھورا. دونوں ایک دوسرے کو گھور رہے تھے. پھر ہادی زور سے اس کے گلے لگا. میر مسکرایا تھا. مخلص رشتوں کی کمی ہونے کے باوجود بھی میشا کے پاس آلیار اور ہادی تھے. بے شک اسے بہت کم لوگ سمجھتے تھے، لیکن ہادی اس کو ہمیشہ سے عزیز رہا کیونکہ وہ لوگوں کی طرح اسے جج نہیں کرتا تھا، اسے چھوڑ نہیں دیتا تھا. مخلص رشتے کم ہی کیوں نہ ہو، آپ کے پاس ایک دوست ضرور ہونا چاہیے جو لوگوں کی طرح آپ کو جج نہ کرے، جو آپ کو چھوڑ نہ دے، جو آپ کا تب یقین کرے جب کوئی نہ کرے، جو آپ کے لیے خوش ہو جانے والا ہو. زندگی میں کچھ اور ہو نہ ہو، مخلص دوست لازم و ملزوم ہے. میں بہت خوش ہوں. میر کو اس کے لہجے سے ہی پتہ چل رہا تھا وہ کتنا خوش ہے اس کے لیے. میر مسکرایا تھا. ہٹ بھی لے اب. اسے خود سے دور کیا تھا میر نے. اتنی دفعہ کہا ہے میرے قریب مت آیا کر. پیار کا لمس مجھے راس نہیں آتا. میر کے لہجے کی کاٹ تھی. وہ اس کو بری لگی ہادی کو. اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا مقابل اس کے سنے بغیر کلاس میں چلا گیا. میر کی پشت کو دیکھتے ہادی کے دل سے نوار نکلی تھی. اللہ کرے تجھے پریش احسن راس آ جائے انشاءاللہ. وہ مسکراتا اپنے دوست کی خوشیاں مانگ رہا تھا. وہ فاطمہ شاہ کے پاس بیٹھا تھا. سمجھ نہیں آ رہی آپ کو شکریہ کیسے کہوں. میر نے ان کا ہاتھ پکڑ کے آنکھوں پہ لگایا اور پھر ان کی گود میں سر رکھ لیا. وہ مسکراتی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی. آپ نے مجھے زندگی کی سمت قیمتی خوشی دی ہے. آپ نے مجھے پریش احسن دی ہے. وہ خوش تھا. فاطمہ امی کو بیٹھے بیٹھے چکر آنے لگے. وہ اس کی بات سنتے پر مشکل آنکھیں کھول رہی تھیں، لیکن آنکھوں کے آگے اندھیرا آ رہا تھا. میر کی آواز بھاری اور رک رک کے انہیں سنائی دے رہی تھی. چھوٹے صاحب آپ کو وشا میم بلا رہی ہیں. ملازمہ دروازے پہ پیغام دے کے گئی. میر مسکراتا اٹھا. فاطمہ امی اسے مسکرا کر دیکھ رہی تھیں. وہ ان کے سر پہ بوسہ دیتا باہر چلا گیا. یا اللہ کچھ سانسوں کی مہلت دے دے. فاطمہ شاہ نے آنکھیں بند کی تھیں. وہ کمرے میں وشا کا انتظار کر رہا تھا جب وہ آئی. حال یار یہ 4تھی دفعہ ہے. وہ اس کے پاس آتے غصے سے بولی جبکہ مقابل مسکرا رہا تھا. میرے کپڑے نہیں نکالے آپ نے؟ اس نے وشا کا ہاتھ پکڑ کے اسے گھمایا. آلیار وہ چیخی تھی. آپ کو پتہ بھی ہے مجھے نیچے کام ہے. وہ اس سے ہاتھ چھڑاتے الماری کی طرف بڑھی. نیچے کاموں کے لیے ملازم ہے. آلیار اس کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا. پھر بھی بہت سے ایسے کام ہیں جو مجھے اس گھر کی بڑی بہو کی حیثیت سے کرنے ہیں، وہ بھی ملازمت سے کروا لوں. وشا نے طنز کیا. اسی لیے کہا تھا ایک اور مسز آلیار لے آتے ہیں. وشا نے اس کو چھیڑا تو وشا نے گھورا. وش وہ کمرے سے باہر نکلنے لگی تھی جب وہ پیچھے سے بولا. یار بھوک لگی ہے، ناشتہ بھی نہیں کیا ابھی. وہ منہ بناتے بولا. کیا آپ نے ابھی تک ناشتہ نہیں کیا؟ وشا نے فور کلاک دیکھا جہاں 1 بج رہا تھا. وشا نے سر پہ ہاتھ مارا. آلیار میں نے نوری کو کہا تھا آپ کو ناشتہ دے. وہ انٹرکام کی طرف بڑھتے بولی. میری بیوی کو خیال ہی نہیں میرا. مانا کہ دیور کا نکاح ہے آج، لیکن اتنی بھی کیا مصروفیت، شوہر صبح سے بھوکا ہے. آلیار کے چہرے پہ وشا نے مسکراہٹ تو دیکھی ہی نہیں. میں نے سچ میں نوری کو کہا تھا آپ کو ناشتہ دے، میرے ذہن سے کیسے نکل گیا. وشا جو صبح سے گھن چکر بنی تھی روحانسی ہوتے آلیار کو صفائی دینے لگی اور آنسو آنکھ سے ٹوٹ کے گال پہ بہہ گئے. ارے ارے وشا میں مذاق کر رہا تھا، بس یار مجھے خود بھوک نہیں تھی،
تم نے بھی تو نہیں کیا نا ناشتہ؟ وہ آپ سے تم پہ آ گیا تھا، میری خیر ہے لیکن آپ… وہ سوں سوں کرنے لگی۔ تمہاری کیوں خیر ہے، بیٹھو۔ وہ اسے بیڈ پہ بٹھانے لگا، تب تک ملازمہ کھانا دروازے تک لے آئی۔ وشا اٹھنے لگی، عالیہ نے اسے دوبارہ بٹھا دیا۔ پھر عالیہ نے چھوٹا چھوٹا نوالے اسے بھی کھلائے اور خود بھی کھایا۔ مجھے یہاں بٹھا لیا آپ نے، پتہ بھی ہے کتنے کام ہے نیچے؟ وہ کھانا کھا کے برتن اٹھاتے بولی۔ میرا یہاں کا سارا کام کر کے جائیں۔ عالیہ پیچھے سے بولا، سارا کچھ تیار ہے آپ کا؟ وشا نے اسے گھورا۔ میں جب تیار ہونے لگوں گا آپ کمرے میں ہوں گی۔ وہ ضدی لہجے میں بولا۔ بچے نہیں ہیں آپ؟ وشا نے اسے گھورا۔ آپ کو کس نے کہا تھا میری عادتیں بگاڑیں؟ وہ سکون سے بولا۔ میں نہیں آؤں گی۔ وشا بولتے بولتے جانے لگی۔ ٹھیک ہے، میں بھی تیار ہو کے نیچے نہیں آؤں گا۔ وہ بیڈ پہ لیٹ گیا۔ عالیہ یار، وہ منہ بناتے بولی۔ جی؟ وہ پرسکون تھا۔ اوکے، آئے نیچے، پہلے میری مدد کرے، چلے۔ وہ ایک ہاتھ میں برتن پکڑے، دوسرے سے عالیہ کا ہاتھ تھامے اسے لے جانے لگی۔ اب عالیہ شاہ گھر کے کاموں میں بیوی کی مدد کرے گا؟ وہ اس کے ساتھ چلتا پوچھ رہا تھا۔ جی۔ وشا نے سر زور و شور سے ہلا دیا۔ صحیح ہے بھائی، وہ پچاڑگی سے بولا۔ وشا نے مسکراہٹ دبائی۔ میر جو کہ اوپر آ رہا تھا وشا اور عالیہ کو دیکھ کے ایک طرف ہوتا مسکرانے لگا۔ دیکھ لو، یہ سب ہوتا ہے شادی کے بعد۔ عالیہ نے اپنے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا جو وشا کے ہاتھ میں تھا۔ میں تو کہتا ہوں سوچ لو، بندہ کنوارا ہی اچھا۔ وہ گردن موڑ کے میر کو تنبیہ کر رہا تھا، جبکہ میر اور وشا دونوں مسکرائے تھے اس کی بات پہ۔ وہ پری کے کمرے کے دروازے پر ہی کھڑا تھا۔ پری نے دروازہ کھولا، اس نے فائل اس کے سامنے کر دی۔ یہ لو۔ وہ مسکرایا تھا۔ پری کو یقین نہیں آیا، وہ صرف ایک ہی دفعہ میں مان گیا تھا۔ پری کو لگا وہ اسے غلط سمجھے گا، لیکن اس نے چوں چراں کیے بغیر اس کی بات مانی تھی۔ اصلی پیپرز ہیں؟ پری کو جیسے اب بھی یقین نہیں تھا۔ میر مسکرایا۔ مالک کو اصلی پیپر ہی دیے جاتے ہیں مادام۔ وہ جھک کے مسکراتا ہوا بولا۔ ارے میر، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ شام کو نکاح ہے، تم دونوں کا پردہ تھا۔ وشا میر اور پری کے درمیان آتے میر کو آنکھیں دکھا رہی تھی۔ ظالم سماج۔ وہ وشا کو کہتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وشا نے اسے گھورا تھا۔ اینا تیار ہونے کے لیے کپڑے ڈھونڈ رہی تھی۔ پری کا نکاح اچانک آیا، جس کی وجہ سے وہ کوئی جوڑا نہیں بنا پائی۔ منہ بناتے وہ 3-4 جوڑے لیے نیچے آئی تھی۔ موم بتائیں کون سا پہنوں؟ وہ مسز زاہد درانی سے پوچھنے لگی۔ مسز زاہد درانی اور ہمدان درانی لاؤنج میں ہی صوفے پہ بیٹھے تھے۔ ہمدان تو تقریباً لیٹا ہوا تھا۔ یہ… اینا نے ایک جوڑا دکھایا۔ نہیں، یہ والا سوٹ نہیں کرے گا۔ ہائے لڑکیوں کے دکھ۔ ہمدان نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ… اس نے دوسرا جوڑا دکھایا۔ نہیں، یہ کلر اتنا اچھا نہیں۔ وہ مسز زاہد درانی کو دکھاتے خود ہی ریجیکٹ کر رہی تھی۔ ایک تو اس بار آپ نے مجھے کوئی نیا سوٹ نہیں لے کے دیا۔ وہ منہ بناتی صوفے پہ بیٹھ گئی۔ موم نے گردن موڑ کے ہمدان کو دیکھا اور اس کے ہاتھ میں جوڑے کو۔ سارے کے سارے نئے تھے۔ یہ نئے ہی تو ہیں۔ موم نے میگزین بند کر کے سامنے میز پہ رکھتے اس کے جوڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ یہ سب تو پری اور ہانی نے دیکھے ہیں۔ لڑکیوں کا کوئی ایک دکھ ہوتا ہے؟ دیکھا تو تمہیں بھی ہے ان دونوں نے۔ ہمیشہ کی طرح موم کی طرف سے لطیف سا طنز آیا تھا۔ ہمدان درانی اٹھ کے جوش سے بیٹھ گیا۔ ارے واہ موم، آپ کی حاضر جوابی۔ وہ اٹھ کے جوش سے ان کے ہاتھ پہ ہاتھ مارنے لگا۔ موم نے گھورتے نظر انداز کر دیا۔ ہمدان دوبارہ اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا۔ اینا منہ بناتے اوپر چلی گئی۔ پوچھنے کا فائدہ، کرنی تو اپنی ہی مرضی ہے۔ سب تیار ہو کے ہال میں ہی پہنچے تھے۔ چونکہ صرف نکاح کا ہی انتظام تھا تو عالیہ نے اس میں بھی کوئی کمی نہیں رکھی تھی۔ عالیہ اور وشا ہال کے دروازے پہ سب کو ریسیو کر رہے تھے۔ باہر پارکنگ لاٹ میں دیکھیں تو وہ کار سے نکلتا چادر کا سرا پیچھے کو پھینک رہا تھا، اور وہی چادر کا سرا پیچھے سے آتی اینا دورانی کو لگا۔ او ہیلو مسٹر، اندھے ہو تم؟ اینا غصے سے اس کے آگے آئی تھی، لیکن زبان تو گنگ ہی ہو گئی۔ وہ بلیک شلوار قمیض پہ بلیک ہی چادر گلے میں ڈالے، بازوؤں کو کوہنی تک فولڈ کیے، آنکھوں میں وہی سرد مہری اور ماتھے پہ تیوری لیے اینا کو گھور رہا تھا۔ آنکھیں آگے ہیں میری، پیچھے سے آتی ہے، آپ کیسے نظر آئیں گی مجھے؟ ولی سینے پہ بازو باندھ گیا۔ سنا ہے پولیس والوں کی 4 آنکھیں ہوتی ہیں، 2 آگے اور 2 پیچھے۔ آپ کی کہاں گئی پیچھے والی؟ اینا نے بھی بھرپور طنز کیا تھا۔ ولی نے اس کا جائزہ لیا۔ وہ بھی بلیک پیروں تک آتی فراک میں ملبوس تھی۔ ایسا صرف چور کے معاملے میں ہوتا ہے۔ آپ چور ہیں کیا؟ وہ جھک کے اس سے پوچھنے لگا۔ وہ سر جھٹکتے مڑی۔ آیا وڈا۔ اینا کو وہ سرے سے ہی پسند نہیں تھا۔ کیسے سچ کے آیا ہے جیسے اپنی شادی میں آیا ہو، پہنا بھی بلیک ہے۔ پولیس والا ہے تو میں کیا کروں، کسی دن مرے گا میرے ہاتھوں۔ ہائے میرے سوٹ کی بھی شو خراب کر دی۔ اینا مسلسل بڑبڑاتی حال کی طرف جا رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ جس کی شان میں وہ گستاخی کر رہی ہے وہ بھی اس کے بالکل پیچھے آ رہا تھا۔ 1 منٹ،
آپ کو کس نے کہا تھا آپ بھی بلیک پہن لیں؟ اور میں سرچ کیا ہوں یا دھج کے، آپ سے مطلب؟ وہ بالکل اس کے ساتھ قدم ملاتے بولا تھا۔ دیکھیں مسٹر، اینا نے رک کے اسے انگلی دکھائی۔ دیکھی تو رہا ہوں۔ وہ مسکراتے طنز کر گیا۔ آپ ہوں گے ایس پی اپنے گھر اور اپنے تھانے میں، مجھ پہ یہ تھانے دار والا روپ مت جھاڑیں۔ اینا کو صرف اس لیے غصہ آ رہا تھا کیونکہ وہ بہت پیارا لگ رہا تھا۔ ولی کا منہ کھل گیا۔ میں نے آپ پہ کب روپ جھاڑا؟ وہ صدمے سے بولا۔ مجھے نہیں پتا۔ وہ اس کو چھوڑتی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ پاگل لڑکی، ولی نے سر جھٹکا تھا۔ اچھا خاصا موڈ خراب کر دیا۔ دونوں اندر کی طرف بڑھتے ایک ہی جملہ بولے تھے۔ وہ ہال میں ایک طرف رکھے ٹیبل پہ بیٹھی ہانی کا انتظار کر رہی تھی۔ پری تو پارلر گئی تھی لیکن ابھی تک ہانی بھی نہیں آئی تھی۔ اسے رہ رہ کے سامنے ٹیبل پہ بیٹھے ولی پہ غصہ آ رہا تھا جو خود تو آ گیا تھا، ہانی کو نہیں لایا تھا۔ وہ مسلسل چپتی نظروں سے ولی کو دیکھ رہی تھی جو کہ موبائل یوز کر رہا تھا۔ ولی کو جب خود پہ نظروں کی تپش محسوس ہوئی تو سر خود بخود سامنے کی جانب اٹھا جہاں وہ ابھی بھی ڈٹائی سے اسے گھورنے میں مصروف تھی۔ ولی نے اس کے گھورنے پہ آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا۔ دونوں نے سر جھٹکا اور پھر دونوں ہی دوسری طرف دیکھنے لگے۔ یار وہ دیکھ ایس پی ولی چودھری، ہائے بلیک میں کیا غضب ڈھا رہا ہے۔ اینا کے کان میں آواز پڑی تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، کچھ لڑکیاں پچھلے ٹیبل پہ بیٹھی ہیں، ولی کو دیکھ کے تبصرے میں مصروف تھیں۔ اینا نے ان کے تعاقب میں دیکھا، وہ واقعی کمال لگ رہا تھا بلیک سوٹ میں۔ سنا ہے بہت کھڑوس ہے، دوسری لڑکی بولی۔ ساتھ بدتمیز بھی بہت ہے، اینا دل میں بولی۔ پتہ ہے یہ کھڑوس ہونا اس پہ بھی جچتا ہے۔ کسی اور لڑکی نے تبصرہ کیا۔ اینا کو نہ جانے کیوں اتنا غصہ آیا۔ اتنا پسند ہے تو جا کے اس کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھ جاؤ، اینا نے مڑ کے ان لڑکیوں سے کہا، لیکن وہ حیران ہوئی، وہ لڑکیاں کافی کم عمر لگ رہی تھیں۔ اینا کی بات میں انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور سر جھکا لیے۔ اینا کی نظر ہانی پہ پڑی تو اسے سکون آیا تھا۔ پری اور میر اسٹیج پہ کھڑے تھے، ان کے درمیان لال چنری سے ایک دیوار بنائی گئی تھی۔ میر ایک طرف تھا اور پری چنری کے دوسری طرف۔ لڑکیاں سب پری کی طرف کھڑی تھی جبکہ لڑکے میر کی طرف۔ پری کے سر پہ بڑا سا گھونگھٹ تھا۔ اسٹیج سے نیچے ایک طرف مسز شاہ کے ساتھ کھڑی زینی چپتی نظروں سے اسٹیج کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سر حق مہر؟ قاری نے نکاح سے پہلے پوچھا تھا۔ آلیار نے میر کی طرف دیکھا، وہ مسکرایا تھا۔ حق مہر دلہن خود لکھے گی، آلیار مسکراتے بولا۔ اور پھر اتنے لوگوں کی موجودگی میں پریش احسن میر شاہ بن چکی تھی۔ نکاح نامے پہ سائن کرتے اسے کچھ بھی محسوس نہیں ہوا، لیکن میرون کلر کی شیروانی میں ملبوس میر شاہ کی خوشی دیکھنے لائق تھی۔ اینا اور پری ہانی کے پاس ہی رہیں لیکن وہ تو بے حس بنی کھڑی تھی۔ میر مسکراتے اپنے تمام دوستوں سے مل رہا تھا۔ پری تم خوش ہو؟ ہانی نے پوچھا تھا۔ پری کی نظر مسز شاہ پہ تھی۔ ہاں، وہ پراسرار سے مسکراتے انہیں دیکھتے ہوئے بولی۔ اینا اور ہانی کی سمجھ سے باہر ہی تھا اس کا رویہ۔ اور پھر میر کے ساتھ وہ سب بڑوں سے پیار لینے آگے بڑھی۔ آلیار نے پری کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا اور پری اس کے گلے لگ گئی۔ فاطمہ شاہ نے بھی دونوں کا صدقہ اتارا تھا۔ پری مسز شاہ کی طرف بڑھنے لگی اور میر آلیار کے پاس ہی رک گیا۔ پری نے مڑ کے اسے دیکھا اور نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑتی وہ مسز شاہ کی طرف بڑھی۔ میر حیرت سے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیکھ رہا تھا۔ ان کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی اور اپنا سر ان کے سامنے کیا۔ ہال میں اتنے لوگ ان کی طرف ہی دیکھ رہے تھے، اسی لیے انہوں نے چہرے پہ جبری مسکراہٹ لیے دونوں کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ میر نے پری کی طرف دیکھا، وہ ہلکا سا مسکرائی تھی اور میر، اسے کچھ محسوس نہیں ہوا۔ وہ اپنے کمرے میں بیڈ کی بیک سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ پریش احسن سے مسز میر شاہ کے سفر نے اسے تھکا دیا تھا۔ ابھی ابھی وشا پی اسے بٹھا کے گئی تھی۔ آہٹ پہ اس نے سر اٹھا کے دیکھا، مسز شاہ اس کے کمرے میں آئی تھی۔ پری مسکرائی اور بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ السلام علیکم ساسو موم، وہ لہنگا اوپر کو پکڑتے مسکراتے بولی۔ مسز شاہ نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ منا لو اپنی عارضی خوشی۔ وہ اس کے سامنے صوفے پہ بیٹھ کے اس پہ طنز کرنے لگی۔ میر کچھ دنوں میں تمہیں چھوڑ دے گا یا شاید تم اسے چھوڑ دو۔ پری ان کی بات کو نظر انداز کرتی الماری کی طرف بڑھی اور وہاں سے فائل نکال کے چلتی ان تک آئی۔ مسز شاہ حیرت سے یہ دیکھ رہی تھیں۔ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا مجھے فاطمہ شاہ مت سمجھے گا، لیکن آپ کا دماغ شاید تھوڑا چھوٹا ہے، بات ٹکتی نہیں ہے اس میں۔ پری بیڈ سے اتری تھی۔ فاطمہ شاہ اپنا حق چھوڑ سکتی ہے، پریش احسن پریش میر شاہ نہیں۔ وہ مصنوعی سا شرمائی۔ میر اور اس سے جڑی ہر چیز اب میری ہے اور میں اپنے حق سے دستبردار ہو جانے والوں میں سے نہیں ہوں۔ پری ان کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی پری نے سر پہ ہاتھ مارا۔ میرا حق مہر تو دیکھا ہی نہیں آپ نے؟ پری نے ان کی طرف فائل بڑھاتے کہا۔ یہ کیا ہے؟ وہ فائل کو الٹ پلٹ کے دیکھتی بولی۔ میر شاہ کے شیئرز میرے نام ہو چکے ہیں۔ پری نے بیڈ پر دوبارہ دلہن بنے بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیا؟ وہ چیختی کھڑی ہوئیں۔ آہستہ ساسو موم۔
پری نے اپنا کان کھجایا۔ انہوں نے جلدی سے فائل کھول کے دیکھی۔ اب سے شاہ اینڈ سنس کمپنی کی آدھی مالکن میں ہوں۔ وہ اپنا پکڑتی دوپٹہ سکون سے ان کا سکون برباد کرنے لگی۔ نہیں، میر یہ بے وقوفی نہیں کر سکتا۔ وہ کاغذوں کو بار بار دیکھ رہی تھی۔ فاطمہ شاہ کا حق مارتے آپ کو خیال نہیں آیا تھا؟ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا مجھ سے پنگا مت لیں۔ آپ تو ہو گئی بوڑھی، اب جائیں، میرے شوہر آنے والے ہوں گے۔ پری نے ان سے فائل لے کے الماری میں منتقل کرتی پھر اپنی جگہ پہ بیٹھ گئی۔ وہ غصے سے اس کی طرف بڑھنے لگیں جب وشا نے کمرے میں دستک دی۔ وہ وہیں رک گئی۔ وشا مسز شاہ کی طرف دیکھ کے مسکرائی۔ وہ بھی جبری مسکراہٹ لیے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے اب یاد آیا تم نے ہال میں کچھ کھایا ہی نہیں تھا، سوچا پوچھ لوں۔ وشا پری کی طرف بڑھتی بولی، نہیں آپی، میں نے اینا اور ہانی کے ساتھ کھا لیا تھا کھانا۔ پری مسکراتے اسے بتانے لگی۔ مسز شاہ کمرے سے نکل گئی تھی اور وشا بھی اسے بائے بولتی چلی گئی۔ پری نے بیڈ سے ٹیک لگائی۔ او بھائی، میں جا رہا ہوں۔ ہادی نے جمائے روکتے قدم باہر کی طرف بڑھائے۔ اس کمرے سے نکل کے بھی دکھا۔ میر نے واش روم سے نکلتے دھمکی دی۔ ہادی مڑا تھا۔ تیری شادی مجھ سے نہیں ہوئی، جس سے ہوئی ہے اس کے پاس جانا۔ ہادی بیڈ پہ گرنے والے انداز میں لیٹا۔ میر نے کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ اس وقت شاہ ولا کے گیسٹ روم میں تھے۔ جان بوجھ کے نہیں جا رہا نا تو؟ ہادی اس کے سامنے آیا۔ میر نے پھر بھی اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میر، زیادتی نہ کر۔ اس نے میر شاہ کے بجائے میر کہا تھا۔ نہیں جانا چاہتا اس کے پاس۔ میر نے صوفے کی بیک سے ٹیک لگائے آنکھیں موند لی۔ اللہ نے میر شاہ کا سکون پریش احسن میں رکھا ہے، ہادی نے ڈھکے چھپے لفظوں میں سمجھایا۔ وہ پاک ہے ہادی۔ میر نے آنکھیں کھول کے سنجیدگی سے کہا، میں اسے ناپاک نہیں کرنا چاہتا۔ میر نے بات ختم کر دی تھی۔ وہ ناپاک ہو نہ ہو تجھے ضرور پاک کر دے گی۔ ہادی کے لہجے میں یقین بول رہا تھا۔ میر اس کی بات پہ استہزائیہ ہنسا اور نفی میں سر ہلاتے وہ پھر سے صوفے سے ٹیک لگا گیا۔ وہ تجھے اچھا بنا رہی ہے، ہادی نے 2 منٹ کی خاموشی کے بعد کہا تھا۔ وہ نہیں، اس کی طلب مجھے اچھا بنا رہی ہے۔ میر نے آنکھیں بند کیے ہی جواب دیا۔ کیا واقعی محبت انسان کو اتنا بدل دیتی ہے؟ ہادی نے تجسس لیے پوچھا۔ میر کے پاس اس بات کا جواب نہیں تھا۔ اس نے صوفے پہ سر رکھے آنکھیں موند لی اور دوسری طرف اپنے کمرے میں اس کا انتظار کرتی پری بھی بیڈ سے ٹیک لگا کے آنکھیں موند چکی تھی۔ وہ تہجد کے وقت اٹھی تھی۔ غنودگی اور تلخی تو انہیں رات سے ہو رہی تھی اور سکون وہ جانتی تھی جائے نماز پہ ہی ہے۔ اٹھ کے خود کو سہارا دیتی ہیں وہ بمشکل وضو کر کے آئی تھیں۔ 2 نفل ادا کر کے انہیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ہاتھوں میں جیسے جان ہی نہیں تھی۔ وہ سجدے میں سر رکھ گئیں۔ پری کی آنکھ کھلی تو وہ لہنگے میں ہی بیڈ سے ٹیک لگائے سو گئی تھی۔ اس نے وال کلاک دیکھا، میر کمرے میں نہیں آیا تھا۔ وہ لمبا سانس خارج کرتی اٹھ کھڑی ہوئی، نہا کے فریش ہو کے تہجد پڑھی اور اپنے سر سے دوپٹہ اتارتی وہ امی کے کمرے کی طرف بڑھی۔ جانتی تھی اس گھر کے لوگ اتنی صبح نہیں اٹھتے تھے، لیکن اسے اور امی کو عادت تھی اس وقت اٹھ جانے کی۔ وہ امی کے کمرے میں داخل ہوئی۔ امی کو جائے نماز پہ دیکھ کے وہ ہلکا سا مسکرائی اور بیڈ پہ ان کے سامنے بیٹھ کے وہ امی کا سجدے سے اٹھنے کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد تک بھی جب امی نہ ہلیں تو پری کو گڑبڑ کا احساس ہوا۔ وہ ان کی طرف بڑھی، کانپتے ہاتھوں سے اس نے امی کو ہلا کے متوجہ کیا۔ امی؟ پری نے انہیں ہلا کے اپنی طرف کیا اور وہ اس کے ہاتھوں میں ڈھلک گئی۔ امی؟ پری کی چیخ بلند ہوئی۔ امی، امی اٹھیں۔ وہ روتے انہیں اٹھا رہی تھی لیکن وہ بے جان پری کے ہاتھوں میں ڈھلکی ہوئی تھی۔ پری نے ان کا سر دوبارہ جائے نماز پہ رکھا اور بھاگتی ہوئی کمرے سے نکلی۔ اس کا دوپٹہ سر سے ڈھلک کے کندھے پہ لٹک رہا تھا اور دوسرا سرا نیچے زمین سے، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ بھاگتی آلیار کے کمرے کی طرف بڑھی۔ بھائی دروازہ کھولے، امی آنکھیں نہیں کھول رہی۔ بھائی؟ پری نے آلیار کا دروازہ پیٹ ڈالا تھا۔ اندر وشا نے آلیار کو جگایا۔ آلیار اٹھیں۔ وشا کے کہنے پہ وہ سر اٹھا کے حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جب روتی ہوئی پری کی آواز اس کے کانوں میں پڑی وہ ہڑبڑا کے اٹھا۔ جلدی سے دونوں نے دروازہ کھولا۔ بھائی، امی دروازہ نہیں کھول رہی، امی آنکھیں نہیں کھول رہی۔ پری روتے آلیار کو بتا رہی تھی اور آلیار نے سہارے کے لیے دروازے کو تھاما تھا۔ وہ پری کو وہیں روتا چھوڑ فاطمہ امی کے کمرے کی طرف بھاگا۔ جوتا پہننے کی زحمت بھی نہیں کی تھی اس نے۔ وشا پری کو سنبھالتی اس کے پیچھے آئی۔ فاطمہ امی، آنکھیں کھولے۔ آلیار نے ان کا سر اپنی گود میں رکھا تھا۔ ان کے سر پہ بوسہ دیتے وہ انہیں پکار رہا تھا۔ جب وہ نہیں ہلی تو آلیار نے انہیں گود میں اٹھایا۔ وشا ڈرائیور سے کہہ کے گاڑی نکلوائیں۔ وہ انہیں اٹھاتا باہر بھاگا۔ وشا ان سے آگے ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا بول چکی تھی۔ پری بھی باہر بھاگی اور شاہ ولا کے گیسٹ روم میں سکون سے سویا میر شاہ جب پہلی دفعہ فاطمہ امی چھوڑ کے گئی تھی تب وہ 2 سال کا اپنے کمرے میں بے خبر سویا رہ گیا تھا، اور آج جب وہ اسے چھوڑ کے جا رہی تھی 21 سال کا میر شاہ آج بھی بے خبر سویا رہ گیا تھا۔ آلیار نے ہسپتال میں گاڑی روکی تھی۔ جلدی سے کار سے نکل کے اس نے پیچھے فاطمہ امی کو اٹھایا۔ دل نے دھڑک دھڑک کے آسمان سر پہ اٹھا لیا تھا۔
دماغ تھا کہ کچھ انہونی کا احساس دلا رہا تھا، لیکن اہلیار کو وہ زندہ چاہیے تھی، اپنے لیے نہیں، میر شاہ کے لیے۔ وہ گیسٹ روم میں سویا پڑا تھا جب ہادی نے اسے جھنجھوڑا۔ اوئے شاہ اٹھ یار، مجھے گھر جانا ہے۔ ہادی بے بس ہوا پڑا تھا، رات سے وہ اسے ہلنے بھی نہیں دے رہا تھا۔ چپ چاپ سو جا۔ ہادی کا ہاتھ جھٹک کے میر نے پھر سے اپنا سر تکیے پہ پٹخا۔ مجھے بھوک لگی ہے یار۔ ہادی نے منہ بنایا۔ اتنی صبح کون کھاتا ہے؟ میر بناتے اٹھ گیا جاتا تھا وہ اب سونے نہیں دے گا۔ وہ فریش ہو کے واش روم سے نکلا تو ہادی بیڈ پہ بیٹھا تھا۔ میر باہر کی طرف بڑھا۔ گھر میں کچھ غیر معمولی سے احساس ہوا۔ ہوا میں جیسے آکسیجن کی کمی تھی۔ میر نے سینہ مسلا تھا اور پاس سے بھاگتی ملازمہ کو مخاطب کیا جو حواس باختہ اوپر کو جا رہی تھی۔ او ہیلو، کہاں بھاگ رہی ہو؟ بھابھی کو جا کے اٹھا لاؤ، ناشتہ بنا دیں وہ ہادی کے لیے۔ اس نے ملازمہ کو حکم دیا۔ ہادی بھی مسکراتا اس کے پیچھے آیا تھا۔ صاحب جی، بھابھی جی تو صاحب کے ساتھ اسپتال گئی ہیں۔ ملازمہ کو حکم دے کے وہ مڑنے لگا تو ملازمہ بولی تھی، ہسپتال خیریت؟ میر نے سرسری سے پوچھا۔ جی، وہ چھوٹی میم کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ ملازمہ نے فاطمہ کا نام لینے کے بجائے پری کے حوالے سے کہا تھا۔ میر کو اس کی بات سمجھ میں نہ آئی۔ وہ منہ بناتا مڑا۔ چھوٹی میم مطلب پری امی، فاطمہ امی؟ وہ مڑا تو اس کے دماغ نے جیسے اسے کچھ سمجھایا تھا۔ وہ ملازمہ کو دیکھنے لگا لیکن وہ جا چکی تھی۔ ایک دم اس کے چہرے کا رنگ اڑا۔ اس نے خالی نظروں سے سامنے کھڑی ہادی کو دیکھا۔ ہادی کو بھی سمجھ نہیں آئی تھی اور پھر میر حواس باختہ فاطمہ امی کے کمرے کی طرف بڑھا۔ ہادی بھی اس کے پیچھے تھا۔ فاطمہ امی کے کمرے میں جائے نماز ویسے ہی پڑا تھا لیکن وہ نہیں تھی۔ امی؟ جائے نماز کو ہاتھ لگا کے میر نے آنکھیں بند کی اور پھر وہ اٹھ کے بھاگا تھا پیچھے کو۔ دروازے میں سر لگا تھا اس کا۔ ہادی نے اسے سنبھالا اور حالیار بھائی کو کال کر کے اسپتال کا پوچھا۔ میر تو جیسے پتھر کا ہی ہو گیا تھا۔ میر ہسپتال آ گیا، ہادی نے ضبط سے اسے کہا تھا، اور اس نے مڑ کے ہادی کو دیکھا اور مسکرایا۔ کیا کچھ نہیں تھا اس کی مسکراہٹ میں؟ میں نہیں جاؤں گا اندر۔ میر نے نفی میں سر ہلایا۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ بالکل ٹھیک ہوں گی۔ ہادی نے اسے تسلی دی۔ سچ میں؟ وہ جیسے تسلی کے دو بول سننے بیٹھا تھا۔ انشاءاللہ۔ ہادی نے اس کا ہاتھ پکڑ کے دبایا اور پھر وہ کار سے نکل کے اندر بھاگا۔ ہسپتال کے اندر داخل ہو کے وہ آئی سی یو کی طرف بھاگا تھا۔ آئی سی یو سے نکلتے ڈاکٹر نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ماسک اتارتے وہ اہلیار کو دیکھ کر بولے، سوری بٹ شی از نو مور۔ بھاگتے ہوئے اہلیار کی طرف بڑھتے میر کے قدموں کو بریک لگی اور پری وشا کے بازوؤں میں جھول گئی تھی۔